नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान बासित और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन। मेरा आपका साथ होता है जुमे वाले दिन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315 0008824 और साथ ही साथ आप अगर SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस ने अपना नाम लिखें, स्पेस ने अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुँचा देंगे। जनाब, हर जुमे वाले दिन हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों का जो है वो हम जवाब दे सकें और अपने हर प्रोग्राम में एक हम मौजू लेकर आते हैं और उस मौजू पर बात करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जनाब मुफ्ती साहब, जो कि फ़हद मुफ्ती साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातों का जो जवाब है जो आप हासिल नहीं कर सकते आम तौर पर, या रसाई नहीं होती है, तो बेसिकली आप लोगों की रसाई भी नहीं होती है और बहुत सारे लोग मिल भी नहीं पाते हैं, बिहाइंड द रीज़न कुछ भी हो। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हम आपके उन मसाइल पर जो जिससे आप गुज़र रहे हैं उसका जो हल है वो किस तरह से आपको तलाश करना है और उसके हल पर किस तरह जाना है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मुफ्ती फ़हद साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, आपके दरमियान मौजूद हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो हम आपको बता देते हैं। हमारा जो आज का मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है जनाब इस्लाम और शरीयत में विरासत के जो मसाइल हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आए हुए थे, क्योंकि हमने इस पर बात की थी, हमने बहुत पहले की थी, लेकिन काफ़ी वक्त गुज़र गया था, इसलिए लोगों की जो है वो ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि जो राय थी वो यही थी कि जनाब आप लोग जो हैं इस पर ज़रूर बात कीजिए। तो आज हम इस पर बात कर लेते हैं। मौजू हम वैसे हम 2 रखते हैं, लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे और अगर मौका मिला तो हम दूसरा मौजू भी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जनाब फ़हद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर वाला, आज का जो हमारा मौजू है वो है जनाब हमारे दीन में जो विरासत के मसाइल हैं वो किस तरह से होने चाहिए और विरासत की जो तकसीम है जी वो किस तरह से होनी चाहिए। और चूँकि होता यही है कि जी उमूमी तौर पर जो भाई हैं, ज़्यादा देखने में आया है कि जी भाई हैं जो वो बहन का हिस्सा नहीं देते हैं जी, और कुछ वालिदैन हैं जो कि जायदाद में वो हिस्सा नहीं देते हैं। इस पर बात होती है, लेकिन आज एक छोटा सा एक ऐड ऑन करना चाहूँगा विरासत के मसाइल और जो गलत फहमियाँ जो हमारा मौजू है उसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा फ़हद साहब के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वो सोच रहे होते हैं कि जनाब नाना की या नानी की जायदाद होती है, उनमें भी जो है ना वो हिस्से का के ख़्वाह होते हैं वो कि उसमें भी हमें, तो इस तरह से जो है कि इसमें अगर नवासा या नवासी है तो उनके जो हिस्से हैं नाना की जायदाद में वो किस तरह से मिल सकते हैं। सेकंड ये कि इस पर बात होती है कि भाई ने हिस्सा नहीं दिया या वालिद ने हिस्सा नहीं दिया या वालिदा ने हिस्सा नहीं दिया, इस पर ज़्यादा बात हो रही होती है, सोशल मीडिया पे भी बड़ी आम हो रही होती है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता कि अगर कोई बहन जो है वो भाई का हिस्सा जो है वो ना दे और उसे जिसे कहते हैं कब्ज़ा कर ले, तो क्या उसे राइट है? इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। 2-3 सवालात मैंने एक साथ कर दिए हैं और इस पर बेसिकली बात नहीं होती है। लोगों का जो इन्फसाइज़ है वो बहुत ज़्यादा दूसरे पहलुओं पर होता है, लेकिन ये भी हो रहा है माशरे में और बहुत सारी, कहीं से आवाज़ उठती है, कहीं से आवाज़ नहीं उठती है, तो पता ही नहीं लगता। जिस तरह हम, ये तो वही बात हो गई जैसे हम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हम तरजीह बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन बाप के दर्जे पे कोई बात ही नहीं होती है। वो उस तरह से नहीं होती है। माँ को रिस्पेक्ट ज़रूर दी जाती है, लेकिन बाप को वो रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन जो माँ को दे रहे हैं उससे नीचे रखा जाता है, ये फैक्ट है।
باپ پر کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ بھئی باپ کا رتبہ کیا ہے ہمارے دین میں، باپ کی دعا کا کیا اثر ہے، باپ کی بد دعا کا کیا اثر ہے. اور باپ جو مطلب جس طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے پاؤں کے نیچے، باپ کے لیے بھی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتانے کے لیے کی، ایک درجات کی بات کی کہ جو درجہ دیا جاتا ہے. تو جو میں نے 3 سوال کیے ہیں وراثت کے حوالے سے، اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. سورہ نساء کی آیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے ترکے میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی ترکے میں سے، والدین کے ترکے میں سے اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے جو وہ چھوڑ کے جائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ. اور یہ حصے، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے مومنین پر لازم قرار دی ہے. اور یہ تقسیم بھی اور یہ حصے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ مقرر فرمائے. ٹھیک ہے. دین کے بہت سے ایسے احکام ہیں جس کا حکم تو ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات ہمیں نہیں مل پاتی. اس لیے ابہام بہت ہے معاشرے میں. جی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان کی فرضیت کا حکم ہے، ان کی اہمیت موجود ہے، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ کیسے ادا کیے جائیں گے، اس کا پروسیس، کنڈیشنز. جی، چونکہ اس کا تعلق انفرادی عبادات کے ساتھ ہے، انفرادی معاملات کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ وضاحت نہیں فرمائی، اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے امور جس کے بارے میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے حال سے واقف ہیں، پہلے بھی، ماضی میں بھی، اور مستقبل میں بھی، اور رہتی دنیا تک، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے حالات سے واقف ہیں اور پہلے سے جانتے ہیں. تو بعض باتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ کھول کر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. جیسے قتل کے احکام ہے، یہ انسانی معاملات میں سے ایک ہے. بالکل. اسی طرح نکاح اور طلاق کے، خاص طور پر طلاق کے احکام ہیں، اس کو بہت اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. آج ہمارے یہاں جو جھگڑا ہوتا ہے وہ طلاق کے معاملے پر ہی علماء آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں. پہلے یہ باتیں یہ علمی سطح پر کی جاتی تھیں، دو علماء کے درمیان، دو علماء کے گروپس کے درمیان ایسے کوئی اختلاف ہو گیا تو علمی طور پر اس کو حل کیا جاتا تھا، عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن جب سے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کا دور ہے تو یہ چیزیں اب عوام کے سامنے بھی کھل کر آ رہی ہیں، بالکل، جو کہ درست نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو بھی بہت کھول کر تفصیل سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اور یہ وراثت کا حکم ان احکام میں سے ہے کہ جس پر تمام فرقے متفق ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی طلاق کے مسائل میں اہل سنت کے یہاں اور دیگر مسالک میں بہت اختلافات بعض پائے جاتے ہیں. بالکل ہے. نماز کے طریقے میں تبدیلیاں ہیں، فرق ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح روزے کے بعض مسائل میں، مکروہات میں یا اس کے مفسدات میں فرق ہے. حج کے مسائل میں تھوڑا سا سوچ کا فرق ہے. لیکن وراثت کے مسائل میں تمام فقہا متفق ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، فرقے کا، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں تو عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا تھا تو اس میں اس کے اولاد کو حصہ ملتا تھا، اور خواتین کو وہ لوگ حصہ نہیں دیتے تھے. بلکہ خواتین کو یہ کرتے تھے کہ جو آدمی اگر انتقال ہوا ہے اور اس کی جو بیوہ ہے، اس کی بیوہ کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. کسی بیٹے کے حصے میں آ گئی، وہ جو کل تک ماں تھی آج وہ اس کی کنیز بن گئی. یہ جہالت ان کے معاشرے میں پائی جاتی تھی. اسی طرح کوئی وہاں پر ایک دوسرے کے حلیف بنائے جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد میثاق مواخات کی صورت میں جو ایک سلسلہ قائم فرمایا کہ ہر ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنایا تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکے مالی طور پر، دوسرے طریقوں سے. تو یہ
سلسلہ ہجرت سے پہلے بھی عرب معاشرے میں موجود تھا. بالکل تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو تم میرے دوست ہو تو تمہیں بھی میرے حصے جائیداد میں سے حصہ ملے گا. اسی طرح اگر آپ انتقال کر گئے تو مجھے آپ کی جائیداد میں سے. تو اللہ دور تعالیٰ جاہلیت یہ دور جاہلیت کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رد کر کے صرف والدین اور آپ کے قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں والدین کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے وہ آپ کی زوجہ ہے، بیوہ، اور آپ کی اولاد ہے. پھر اگر اس میں کوئی فرق ہے، کوئی چیز ہے، کوئی آگے پیچھے ہے، تو پھر اس کے مزید پھر احکام اور ان کے چیزیں بیان ہوتی ہیں. جو باتیں آپ نے پوچھی ہیں کہ دادا دادی یا نانا نانی کی وراثت میں حصہ، شریعت نے دادا دادی اور نانا نانی کی وراثت میں پوتے نواسوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دادا کا انتقال ہو گیا لیکن دادا کی وراثت اس زمانے میں تقسیم ہی نہیں ہوئی، اور اگلے 30-40 سال وہ تقسیم ہی نہیں ہوئی. کوئی زمین تھی یا جائیداد تھی وہ رکھی ہوئی ہے اور سب مشترکہ اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں. اب 30-40 سال کے بعد خیال آیا کہ جی اب اس کو حصے داروں کو مل جانا چاہیے. اور خیال بھی کیسے آیا کہ وہ دادا کی اولاد میں سے کئی ایک کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو انتقال ہونے کی وجہ سے کسی کا جو مرحوم ہے ان کا حصہ ختم نہیں ہو جائے گا. اب ان کا حصہ جو اصل جو وراثت تھی کن کی تھی؟ دادا کی تھی. تو اپنے باپ کا حصہ تو ان کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. فہد صاحب میں کچھ اپڈیٹس ہیں وہ میں شامل کروں گا پروگرام میں، تاکہ جو لوگ سفر میں ہیں وہ ان کا سفر جو ہے وہ آسان ہو سکے. جیل چورنگی جانب پیپلز چورنگی آنے جانے والے دونوں اطراف کی جو سڑکیں ہیں نیو امیجنا روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے. جو وجہ بتائی جا رہی ہے ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے. بصورت دیگر متبادل راستہ فراہم کیا جا رہا ہے جہاں ٹریفک کو کشمیر روڈ کی طرف اور جمشید روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ دوسری اپڈیٹ ہے جناب مین پیپلز چورنگی نیو امیجنا روڈ، یہاں پر پیپلز چورنگی پر ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پیپلز چورنگی کے چاروں اطراف ٹریفک کی روانی یہاں پر آہستہ ہے. ظاہر ہے یہاں پر دباؤ بھی موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ سماما شاپنگ سینٹر جانب شیخ زید یونیورسٹی تک مین یونیورسٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے. یہاں پر بھی ترقیاتی کام کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر بھی ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے. بصورت دیگر متبادل راستہ فراہم کیا جا رہا ہے جہاں ٹریفک کو سروس روڈ پر چلایا جا رہا ہے. اس کے بعد جناب بیت المکرم مسجد جانب نیپا مین یونیورسٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے. یہاں پر بھی ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے. بصورت دیگر ٹریفک کو سروس روڈ پر چلایا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حسن اسکوائر کی بات کریں تو حسن اسکوائر برج کے نیچے ایکسپو سینٹر ٹرننگ جانب نیو ٹاؤن مین یونیورسٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے. یہاں پر بھی ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے. بصورت دیگر نیپا سے آنے والی ٹریفک کو نیشنل اسٹیڈیم سرشاہ سلیمان روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ KICT یارڈ ویسٹ وارف روڈ اور ڈاک یارڈ روڈ دونوں اطراف کی جو سڑکیں ہیں یہاں پر ٹریفک کا دباؤ موجود ہے. جو وجہ بتائی جا رہی ہے KICT یارڈ میں مال بردار گاڑیاں زیادہ تعداد میں وہاں پر جمع ہو گئی ہیں. ظاہر ہے وہاں پر لائنیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی یہاں پر بھی آہستہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ راشد منہاز روڈ کا اگر ذکر کریں تو راشد منہاز روڈ جانب سہراب گوڈ برج چڑھائی فرسٹ ٹریک پر جو ہے وہاں پر ٹرالر جو ہے خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک پرابلم تو ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن شہریوں سے گزارش ہے کہ دوران سفر یہاں پر احتیاط برتنے کی اشد ضرورت ہے. ٹریفک پولیس ان تمام لوکیشنز پر موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے. اس لیے وہ حضرات جو ان راستوں پر سفر کر رہے ہیں وہ اپنا سفر تحمل اور احتیاط کے ساتھ جاری رکھیں. فہد صاحب ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے آپ نے گفتگو کا سلسلہ ہم نے جو ہے وہ تو دادا دادی نانا نانی میں سے کی جو وراثت ہے جو شرعی قانون کہتا ہے وہ یہ ہے کہ پوتا اور پوتی کو یا نواسا نواسی کو کوئی حصہ اس صورت میں نہیں ملے گا کہ جی والد کا یا والدہ کا انتقال اگر اپنے والدین کی زندگی میں ہو گیا اور پوتا پوتی ان کی دادا دادی یا نانا نانی کی موجودگی میں یتیم ہو گئے، تو اب جب دادا دادی نانا نانی کا انتقال ہوگا تو ان کو حصہ ملے گا. ایسا نہیں. ہاں ان کے انتقال کے بعد آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا اور حصہ ڈیو تھا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو اب جو حصہ ظاہر ہے کہ ان کے والدین کا بنتا تھا وہ پھر پوتے پوتی کے جو بھی اس صورت میں ملے گا. ادروائز ہاں لیکن یہ آپ کے پاکستان کے قانون میں موجود ہے کہ پوتا پوتی کو حصہ ملتا ہے. اچھا یہ آپ کے ملکی قانون میں ہے، لیکن شریعت میں اس میں جو ہے آپ کو حصہ نہیں ملے گا. اگر ایسی صورت ہے کہ والدین کی زندگی میں اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد کو. تو کیا فیصلے صحیح ہیں جو شریعت سے کی جائیں یا جو ریاست کا قانون ہے
اس کو دیکھیں شریعت کو ترجیح دیں گے تو دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو شریعت کو ہی ہر معاملے میں ترجیح دینی چاہیے. اور اگر اس طرح کی کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اس قانون پر نظر ثانی کریں. اور چونکہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر اور اسلامی اصولوں پر قائم ہے، تو ان قوانین جو بھی اسلام کے منافی ہیں یا مخالف ہیں ان کو اسلام کے ماتحت اور اسلام کے اس کے ساتھ الائن کیا جائے اس کو، تاکہ اس میں جو بھی سقم ہے شرعی لحاظ سے اس کو دور کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے. اسی میں معاشرے کی بھلائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جو حصہ نہ دینا، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اپنے قبر میں انگارے بھرنے کے برابر ہے. تو جو لوگ کسی کا حصہ نہیں دیتے، خاص طور پہ بہنوں کے حصوں کے معاملے میں، بہنوں کو وراثت دینے کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اس میں امیر غریب پڑھا لکھا اور ناخواندہ طبقہ ہر ایک اس میں برابر ہے، شہر میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، سب شامل ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح خواتین کو اپنی بہنوں کو حصہ نہ دینا پڑے. اور یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے ہاں ہندوانہ کلچر سے، ہندوانہ معاشرے سے آیا ہے. ہندوستان میں ہندو مذہب میں یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بلکہ وہ باپ اپنی زندگی میں ہی اگر بیٹی کی شادی کرتا ہے تو جو کچھ اس نے شادی میں جہیز کے نام پر دیا تو وہ جہیز کو ہی اس کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، اب اس کا حصہ ختم. اور اسی ہندو معاشرے سے ہم نے صرف جہیز ہی نہیں، ہم نے یہ وراثت کا حصہ نہ دینا ہی نہیں، بلکہ اور بھی بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. شادی بیاہ کی رسومات ہیں، فوتگی کی رسومات ہیں، اس کو ہم نے اسلامی، جسے کہتے ہیں نا، اسلامی لباس پہنا دیا ہے. تو یہ اس جب مائگریٹ کر کے آئے لوگ تو ظاہر ہے وہاں کی روایات لے کر آئے نا. جو دیکھیں صرف مائگریشن کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ مائگریٹ ہو کر آئے وہ تو پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں نہیں گئے. ظاہر ہے وہ کراچی میں رہے، کچھ پنجاب سائڈ پر چلے گئے، اور بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو KPK سائڈ کی طرف، ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کی طرف تک گئے. لیکن پاکستان میں تو یہاں پر پہلے سے مسلمان آباد تھے. سندھ کے مسلمان تھے، پنجاب کے تھے، بلوچستان کے تھے اور KPK کے تھے. ان کے اندر بھی چونکہ پڑوس میں آپ کے ہندو ایک علاقہ تھا تو اس کی وجہ سے بھی وہاں سے بھی انہوں نے بھی ان کی بھی قوموں میں، برادری میں، ان کے کلچر میں یہ چیزیں موجود ہیں. بالکل ہے. یہ صرف جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں پارٹیشن کے وقت صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز جو آپ نے پوچھی کہ وہ بڑی اچنبھے کی بات ہے، ویسے بہن حصہ نہ دے یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو بھائی حصہ نہیں دیتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جائے، بہن کو حصہ نہ دے، یا بہن کہ بھائی میرے باپ کی ہڈیاں اس گھر میں، اس مکان میں گل گئی ہیں اور میں تو نہیں چھوڑوں گی، تو جو بھی کرے گا وہ زیادتی کرے گا. اسی طرح بہت سی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ میری جب تک میں زندہ ہوں یہ تقسیم نہیں ہوگا. صحیح ہے. چلے یہ اس صورت میں تو ہم اس کو کسی طرح گنجائش دے سکتے ہیں کہ جی بچے ابھی چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہے، نابالغ ہیں، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتے، تو اس وقت تک تو اس کو تقسیم نہ کیا جائے. لیکن جب بچے اب سمجھدار ہو گئے، کمانے کے قابل ہو گئے، اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں، تو اس وقت بھی نہ دینا، بلکہ اس پر اس طرح کے ایموشنل بلیک میلنگ کے حربے اختیار کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ اگر وراثت تقسیم نہ ہو تو وراثت تقسیم نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ جن کو نہیں مل رہا وہ تو بیچارے محروم ہیں، گھٹ گھٹ کے سسک سسک کے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو اس وراثتی مکان میں یا اس جگہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ سب فائدہ وہ سارا، جسے کہتے ہیں نا، دودھ بھی وہ پی رہا ہے اور ملائی بھی وہ کھا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا گناہ کا کام کر رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وراثت کے مکان میں رہ رہا ہے اور باقی اور حصے دار بھی ہے تو وہ اپنے حصے کا چھوڑ کے باقی حصے داروں کو اس کا کرایہ ادا کرے. پہلے تو باپ کا مکان تھا، جب باپ زندہ تھے، والدہ زندہ تھیں تو حیات تھیں تو اس مکان میں رہتے تھے. لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے. بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ جو ابا 4 دکانیں چھوڑ کر مرے تو 4 دکانوں کا کرایہ آ رہا ہے. اب وہ جو بھی ذمہ دار بنا ہوا ہے خاندان کا وہ سارا خود رکھ رہا ہے. اچھا، اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ بہرحال ایک تو زیادتی بھی ہے اور غلط بھی ہے، تو کیا اس میں رائٹ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس سے، کیونکہ ظاہر ہے والدین
گھر بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہی کی پراپرٹی ہوتی ہے، انہی کی محنت ہوتی ہے سب کچھ، کہ انہوں نے گھر بنایا. کہتے ہیں نا جی گھر والدین نے بنایا ہے، جی ٹھیک ہے نا. بچے تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں، والدین نے محنت کی، اپنی ساری زندگی لگائی، والدین نے گھر بنایا. نو ڈاؤٹ ہم آپ بھی ہیں، کوششیں اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک بات کہی، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی. بھائی ہمارے بعد جو ہے ہماری اولاد کے لیے آسانی ہو. لیکن میں اور آپ یہ کام کریں، یا کوئی بھی اور والدین جو ہے وہ یہ کام کریں کہ جناب کسی ایک کو دے دیں، یا بیٹی کو دے دیں، یا بیٹے کو دے دیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم تمہیں نہیں دے رہے. کوئی بھی عذر پیش کر دیا گیا ہو کہ بھائی اس عذر کے تحت ہم آپ کو نہیں دے رہے، میں نے اپنی زندگی میں ان کو دے دیا، ٹھیک ہے، اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختم آپ کا. اب خواہ وہ لڑکی ہو خواہ وہ لڑکا ہو، دونوں پر یہی سچویشن ہے کہ وہ کیا کرے کہ آیا یہ اسلام کی روح سے صحیح ہے، یا جو ہمارے پاکستان کے رول ریگولیشنس ہیں، ایس او پیز ہیں، جو قانون ہے اس حساب سے صحیح ہے. اور شریعت کیا کہتی ہے کہ والدین کسی ایک کو دیکھ کے بری ذمہ ہو جائیں اور یہ کہیں بھائی میری چیز تھی، میں جس کو چاہوں دوں. اس حوالے سے جو ملکی قانون ہے اس کے بارے میں تو مجھے اتنا علم نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ دینے کے معاملے میں، داد و دہش کے معاملے میں اولاد میں برابری رکھنا فرض ہے. صحیح حدیث میں ملتا ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور کوفے کے وہ گورنر رہے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو اس زمانے میں حضرت نعمان ابن بشیر کوفے کے گورنر تھے. ٹھیک ہے. تو یزید نے ان کو گورنری سے معزول کر کے ابن زیاد کو کوفے کا اور بصرہ کا گورنر مقرر کیا. پھر ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ اتنے بڑے صحابی ہیں. تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، بچہ تھا، کم عمر تھا، تو میرے والد نے مجھے ایک کنیز گفٹ کر دی. ٹھیک ہے. اور کہا کہ بھائی یہ کنیز تمہاری. میرے اور بھی بہن بھائی تھے، تو میری والدہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ایک بیٹے کو دیا، باقی بہن بھائیوں کو محروم رکھا. تو میری والدہ نے یہ شکایت جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ نعمان کے والد نے، بشیر نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے والد کو بلایا اور میرے والد سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا عمل کیا ہے. اب دیکھیں یہ سکھایا جا رہا ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو سن کر یک طرفہ فیصلہ نہ کرو، اگلے کی بھی سنو، تحقیق کرو. قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے کہ کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو جانچ لو، اس کو ریسرچ کر لو، پرکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں، نادانی میں دوسرے کو نقصان پہنچا دو. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ مجھے اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے، تو میں نے اس کو یہ کنیز لونڈی اس کو گفٹ کی ہے. تو پوچھا تمہاری اور اولاد ہے؟ کہا جی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اور کسی اولاد کو نہیں دیا، صرف اس کو دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اور کنیز یا غلام ہیں جو تم دوسرے بچوں کو بھی دے سکتے ہو تو سب کو دو، ورنہ اس سے بھی واپس لے لو. کوئی پرائرٹی نہیں دی جائے گی اولاد کو دینے میں. تو ان کے والد نے جو ان کو گفٹ کیا تھا وہ واپس لے لیا. تو اس سے یہ حکم ملتا ہے کہ اولاد کو جب بھی کوئی چیز دینی ہو اپنی زندگی میں، چاہے وہ ایک گلاس ہو، تو ہر بچے کو برابر ملے گا. اس میں وراثت کے ایک تو وراثت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے. وراثت کے احکام لاگو ہوتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد، جب آپ کا اختیار ہی نہیں ہے آپ کے مال پر. جب تک آپ حیات ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، تو اگر آپ نے کسی کو، ایک تو یہ ہے کہ میری مرضی میں کسی کو بھی دوں، تو میری مرضی میں کسی کو بھی دوں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن جب وہی دینا دلانا اولاد کے ساتھ ہوگا تو برابری کی بنیاد پہ ہوگا. کسی کو دیں گے زیادہ، کسی کو کم دیں گے نہیں، یا ایک کو دیں گے باقیوں کو محروم رکھیں گے، کوئی بھی عذر پیش کریں گے، تمام عذر ناجائز ہیں. یہ حقوق العباد کی کوتاہی ہے. اور ایسے ماں باپ، ایسے والدین جو اپنی زندگی میں اولاد کو کسی بھی طرح سے کمتر، ایک کو ترجیح اور دوسرے کو کمتر، چاہے وہ دینے دلانے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تعلیم کے معاملے میں ہو، چاہے اوڑھنے پہننے کے معاملے میں ہو، چاہے کھانے پینے کے معاملے میں ہو. گھر میں بہنوں کو کم دیا جاتا ہے، بھائیوں کو بوٹیاں نکال کے دی جاتی ہیں، بھائیوں کو دیسی گھی میں پراٹھے تل کے دیے جاتے ہیں، بہنوں کو سوکھی روٹی دی جاتی ہے. ایسا ہی بچپن سے اس طرح ہوتا ہے نا. بہنوں کو کیا کہتے ہیں، پرانے کورس کی کتابیں جو کہیں سے سیکنڈ ہینڈ لا کے دی جاتی ہیں، بھائیوں کو نئے نئے چمچماتے ہوئے کورس، نئے نئے بیگ لا کے دیے جاتے ہیں.
ہر طرح سے اگر اولاد میں کسی بھی طرح سے اگر آپ نے کوتاہی کی تو یہ حقوق العباد کی کوتاہی ہے، جو کہ تلافی کے بغیر معافی ممکن نہیں ہے. اور اگر دنیا میں تلافی نہیں کی ماں باپ نے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کا وہ پیشی ہو جائے گی اور سخت پکڑ ہوگی اس کی. اس لیے والدین ایک تو کسی کو محروم نہیں کر سکتے، دوسرا یہ ہے کہ وراثت میں تو بالکل محروم نہیں کیا جا سکتا. چاہے آپ وصیت لکھ کے جائیں، چاہے آپ عاق نامہ لکھ کے جائیں کہ میں اپنے والدین اپنی اولاد کو نافرمانی کی وجہ سے اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہوں، عاق کی بھی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اچھا، عاق کی بھی کوئی نہیں، حیثیت؟ وراثت میں حصہ ملے گا، چاہے وہ کتنا ہی نافرمان ہو. نافرمانی کا جرم اپنی جگہ ہے، اس کی سزا الگ ہے، لیکن وراثت میں ترکے میں حصہ ملے گا. اور زندگی میں اگر ماں باپ کرتے ہیں تو وہ برابر ملے گا. اس میں کوئی لڑکا لڑکی کی تفریق نہیں ہے، نہ کم زیادہ کی تفریق. جو لوگ ایسا کریں گے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جن کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے وہ پھر صبر کریں؟ وہ صبر کریں، رائٹ. وہ صبر کریں. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے والدین کے ساتھ سختی نہ ہو تو دل سے اپنے والدین کو معاف کر دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اور نیک اولاد یہی کرتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پھر چھوڑ دیتی ہے. ظاہر ہے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، جی، اس کا ثواب بھی بہت ہے، اس کا بالکل. درجہ بھی بہت بڑا ہے کہ مطلب آپ نے اتنی بڑی چیز جو ہے وہ ماں ہاں، اور باپ کی اگر پھر رضا کے والدین لیے. ایسے ہیں کہ ابھی تک وہ حیات ہیں اور ان سے یہ ایسی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب، کچھ کالس ہیں جی. مفتی صاحب، بہت دیر سے ہیں، ہم کال کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اب شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، مجھے واجد رمضان کہتے ہیں، فیض آباد بلڈیٹون کراچی سے. جی واجد رمضان صاحب، کیا آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی پہلے تو کہوں گا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے مہمان کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت والی زندگی دے. ثم آمین. جی پہلا تو سوال ہے میرا کلالے کا. شاید میرے خیال میں چھٹے پارے کی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کی آخری سورہ نساء. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ کہ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلا سوال دہرائیے گا آپ، کیا پہلا سوال ہے آپ کا؟ کلالہ نہیں ہوتا جی، جو بین مر جاتی تو اس کے حصے میں سے بھائیوں کا یا اس کے والدین کا حصہ جو ہوتا ہے. اچھا جی، سمجھ گئے مولوی صاحب؟ جی، جی. جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ پوتے کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر بالفرض میں مر گیا، میرے بیٹے کا حصہ نہیں ہے، تو کیا میری بیوی کا حصہ نہیں بنے گا؟ مطلب آپ کی جائیداد میں سے آپ کی جو زوجہ ہیں ان کے حصے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی، کیونکہ پوتے کا تو نہیں بن رہا نا. مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جو ہے آپ کی جائیداد میں سے آپ کے پوتے کا حصہ، آپ کے بیٹے کا حصہ اور آپ کی بہو کا حصہ، آپ کی جو آپ کی مسز ہیں، آپ کی نہیں، دادے کے جائیداد میں تو پوتے کا حصہ نہیں بن رہا نا، آپ نے کہا، کیونکہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی. جی جی جی، پوتے کا نہیں ہے اور نہیں نواسی کا بھی تو نہیں. اس کی ماں کا تو بنے گا. میرا یہ سوال ہے، کیا اس کی ماں کا نہیں بنے گا؟ اس کی ماں کا تو مطلب اس کی ماں کا تو آپ کی بہو ہو گئی نا. اس کے نہیں، میری نہیں، میرے والد صاحب کی، کیونکہ میں تو فوت ہو گیا. ہاں، نہیں سمجھ میں آئی. آپ کے والد صاحب زندہ ہے، ٹھیک ہے، جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، میں مر گیا، صحیح ہے. تو آپ کے جانے میرے کے بعد بیٹے کا حصہ نہیں بن رہا. نہیں بن رہا، تو آپ کی بیوی کا، آپ کو بیوی کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاں، میرا یہ سوال ہے، اب آپ سمجھے رضوان بھائی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلو، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ، تھینک یو. مفتی صاحب اللہ کیا کا کہیں گے؟ ہمیشہ. جن کی جو دوسرا سوال ہے، پہلے اس کا جواب دے دوں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے والدین بھی ہیں اور اس کی اولاد بھی ہے، اس کی بیوہ بھی ہے، تو والدین کو بھی حصہ ملے گا، بیوہ کو بھی حصہ ملے گا اور اولاد کو بھی حصہ ملے گا. اچھا جی، اگر کسی کے انتقال کے وقت اس کے والدین دونوں یا ایک زندہ حیات ہوں تو والدین کو بھی حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ تو ان کے سوال کا جواب ہے کہ بیوہ کو بھی تو حصہ ملے گا. بیوہ کو تو ہر صورت میں حصہ ملتا ہے. ظاہر ہے وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بیوہ ہیں تو یہ جو حصوں کے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ پیش آتے ہیں کہ جی وہ چچا کو حصہ ملے گا نہیں ملے گا، پھوپھی کو حصہ ملے گا نہیں ملے گا، اور اسی طرح ماموں کو خالہ کو حصہ ملے گا نہیں ملے گا. تو یہ مسائل بنیادی طور پر وہاں پیش آتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی کوئی کیس ہو کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے والدین اور بیوی بچے ہیں، یا والدین نہیں صرف بیوی بچے ہیں، تو جو موجود ہیں قریبی تو ان کو ملے گا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آگے پھر تقسیم ہوتا ہے. اسی طرح جو دوسرا سوال انہوں نے کیا کلالہ، کلالہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو. آگے پیچھے سے مراد نہ اس کے والدین ہوں، قرابت دار اس کے جو ہیں ڈائریکٹ رشتہ دار، جسے عصبہ کہا جاتا ہے، تو وہ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ذوی الارحام اس کو کہا جاتا ہے. ذوی الارحام یعنی جو قریبی ہیں، ماں باپ، بیوہ اور اولاد. ماں باپ، بیوہ اور اولاد. اگر یہ نہ ہو تو پھر بھائی بہنوں میں ان کی وراثت، ایسے شخص کی وراثت اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھائی بہنوں میں وراثت تقسیم ہوگی وہ اسی طرح ہی ہے کہ جو بھائی ہیں ان کو 2 حصے ملیں گے، بہن ہیں ان کو 1 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ ہاں جو حصے کی جو ڈسٹریبیوشن کی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو تقسیم کا طریقہ کار ہے، جی، اس میں یہ ہے کہ جی بہن کا جو حصہ ہے وہ 25% ہے اور 75%، مطلب یہ دیکھیں جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا. بالکل ہاں، جو اللہ نے مقرر کیا. کیا ہے کہ مرد کو جتنا ملتا ہے اس کا آدھا خاتون کو ملے گا، بھائی کو جتنا ملے گا اس کا آدھا بہن کو ملے گا. 50-50 ہوا نا. 50، ہاں اس کا فرق ہے، 1:2 کا فرق ہے. بھائی اگر ہم دونوں بھائی ہیں اور ہمیں اگر مثال کے طور پہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری 1 بہن ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو اب کل جائیداد کے حصے ہوں گے 5 پورشنز میں سے 2 پورشن آپ کے، 2 پورشن میرا، 1 پورشن ہماری بہن کا. اچھا، 1 بھائی 1 بہن ہے، 1 بھائی 1 بہن ہے تو 3 پورشنز، 2 پورشن آپ کے، 1 پورشن ان کا. اوکے ٹھیک ہے. یعنی کہ پھر وہ جو کیلکولیٹ کر کے جو بھی آئے گا، مثال کے طور پہ اگر تعداد کے اوپر ہے کہ 1 لاکھ روپے کی چیز ہے تو یہ اسی تناظر میں یہ بات کہی گئی کہ اگر 1 لاکھ روپے کی چیز ہے تو 25% بہن کا ہوا، 75% بھائی کا ہوا. نہیں، 2 تہائی ہوئی نا. یہ آپ 3/4 اور 1/4 کر رہے ہیں. 66% بھائی کا ہوا اور 34% بہن کا ہوا. 66 اور 34، ہاں 34، 66 اور 34. جی فائن 66 اور 34%. ٹھیک ہے. تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں، بالکل یہ جو ہماری گفتگو کے دوران جو پرسنٹیج نکل کر آئی ہے نا، بیسکلی وہ یہ ہے. اب اسی کو آپ 1 لاکھ روپے سے 50 کروڑ تک آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اسی تناظر میں. اسی تناظر میں ایک اور بات ہے کہ اگر اس میں ہاں وہ جائیداد ہو یا کیش کی صورت میں ہو یا رقم کی صورت میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی مالیت ایسی ہی نکلے گی اس پرسنٹیج کے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کال لے لیتے ہیں، اور وقت بھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں مسز کامران بات کر رہی ہوں. السلام علیکم رضوان بھائی اور مفتی صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ جی آپ جو وراثت کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا شرعی طور پر یہ بھی وضاحت کر دیجیے کہ جب تقسیم ہوتا ہے تو جس وقت اگر جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور وراثت اس کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے نا کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، کسی کا لین دین تو نہیں ہے، پہلے وہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد سے حصہ بنتا ہے نا. تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے مفتی صاحب. جی ٹھیک ہے بالکل لے لیتے ہیں جواب. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. دیکھیں جو وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کے غسل، کفن، پھر قبر، اس کے جو انتظامات ہیں وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کی جائے گی مرحوم کے. اچھا یہ ہے حکم. لیکن اگر کسی کے پاس انتظام نہیں ہے تو کوئی سپورٹ بھی کر سکتا ہے، یا کوئی اولاد میں سے چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس لیے ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کرتے ہیں خود، تو اپنے والد یا والدہ کی قبر کا انتظام اور ان کے غسل کفن کا انتظام وہ اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں. لیکن حکم یہ ہے کہ غسل کفن اور تدفین کے جو بھی اخراجات ہیں وہ مرحوم کے مال میں سے وہ لیا جائے.
پھر اس کے بعد اگر مرحوم پر کسی کا کوئی قرضہ ہے تو اور وہ قرض معلوم قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے، اور اگر ان پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ باقی تھی، کوئی فطرہ وغیرہ فدیہ وغیرہ باقی تھا، اور وہ اس کی وصیت انہوں نے کی یا کہیں نوٹ کر کے گئے ہیں کہ بھائی مجھ پر اتنے روزے تھے یا اتنی میری زکوٰۃ باقی ہے، تو وہ ان کے ترکے میں سے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ قرض کی صورت ہے، یہ قرض ہی ہے ان کے اوپر ایک طرح سے. اور اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے جن کا انتقال ہوا ہے ہاں تو کوئی بھی سپورٹ کر سکتا ہے؟ ہاں، اس حوالے سے کوئی بھی سپورٹ کر سکتا ہے. نہیں ہے ان کے پاس، نہیں ہے. اچھا، جب نہیں ہے تو پھر آگے کچھ ہے ہی نہیں تو تقسیم کیا ہوگا؟ ہاں، اگر مال ہے تو اب گھر ہے، زیور ہے، اب مرحوم جو بھی چھوڑ کر گئے ہیں، ہم نے تو صرف زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، اس کو ہی ہم نے قابل تقسیم وراثت سمجھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. مرحوم جو لباس پہنتے تھے، جو کپڑے پہنتے تھے، جس چارپائی پہ بیڈ پہ سوتے تھے، جو کمرہ استعمال کرتے تھے، اس کمرے کے اندر رکھی ہوئی جو اشیاء یا جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ہمارے ابا کی تھی، یہ ہماری اماں کی تھی، یہ ان کا قرآن کریم تھا، یا یہ ان کی یہ دوائیں تھیں، یا یہ ان کے ضرورت کی چیز تھی، یا ان کا ٹوتھ برش تھا، یا ان کا ٹوتھ پیسٹ تھا، یہ ان کے جوتے تھے، ہے نا، یہ ان کے سمجھیے کہ انڈر گارمنٹس تھے. یہ سب چیزیں بھی وراثت میں اسی ریشو سے تقسیم ہوں گی جو شریعت نے مقرر کیا ہے. اس میں پھر کوتاہی ہوتی ہے. کوئی جو ہے نا والد صاحب کا جائے نماز لے گیا، کوئی کسی کو پسند آئی جی کوئی ٹوپی لے گیا، کسی کو پسند آیا جی تکیہ لے گیا، کسی کو پسند آیا جی اماں کا قرآن تھا اب تو میں پڑھوں گی، تو بیٹی وہ لے گئی. یہ کوتاہی ہے. اور اگر کوئی بخوشی جو ہے اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لے جائیں، اجازت، پھر وہ سارے بیٹھ کے مشترکہ طور پر فیصلہ کریں کہ ہاں جی یہ چیزیں اس میں سے اگر سب کی رضامندی شامل ہونی چاہیے اور سب کا موقف سامنے آنا چاہیے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جو پراپرٹی ہے، یا مثال کے طور پر کہ موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے یا گھر ہے یا زیور ہے، وٹ ایور اٹ از، جب والدین جو ہے وہ نام کر دیتے ہیں تمام چیزیں، اس میں سے بھی کچھ نہیں دیتے اور اس کو نام کر دیا جاتا ہے کسی ایک کے، بیٹے کے یا بیٹی کے، تو اس صورت میں بھی وہ تمام چیزیں بیٹا یا بیٹی کی ہی ہو گئی؟ نہیں، اس میں دو باتیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کے نام کرنے سے نا کچھ ملکیت نہیں ہو جاتی. ہمارے یہاں تو کامن سی پریکٹس ہے کراچی میں، کامن ہے. بزنس بھی بیگم کے نام پہ شروع کیا جاتا ہے، ایف بی آر کی رجسٹریشن بھی بیگم کے نام پہ کی جاتی ہے، بینک میں چیک پر سائن بھی بیگم کا چل رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ تو یہاں ہوتا ہے نا مفتی صاحب، باہر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی تو بڑی فلٹریشن کے ساتھ کام ہوتا ہے. یہ ہم تو اپنے معاشرے کی بات کریں گے، پاکستانی معاشرے کی یا اپنے شہر کی بات کر لیتے ہیں. بیسیکلی ہمارے نزدیک تو اہمیت اس کی ہے جو ہمارا دین اور شریعت کہتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ہاں جائیداد زمین وغیرہ خریدی جاتی ہے، مرد اپنے نام سے خریدتے ہی نہیں، بیوی کے نام سے خریدا جاتا ہے. آپ کراچی میں کسی بھی علاقے میں، نارتھ ناظم آباد ہو یا کسی بھی اس قسم کے پوش علاقوں میں چلے جائیں، 90% جو بھی جائیداد ہوگی نا وہ آپ کی دادی کے نام، نانی کے نام، یا آپ کی وائف کے نام، یا آپ کی بہن کے نام، آپ کے بہنوئی نے اپنی بیگم کے نام سے لے لی ہے نا. آپ بھی اگر اللہ توفیق دے یا اگر آپ کے پاس ہے تو شاید آپ نے بھی اپنی بیگم کے نام سے لیا. وہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے وہ پراپرٹی ان کے نام کی ہوئی ہے، اختیار کس کا ہے، اتھارٹی کس کی ہے اس جگہ پر. اگر وہ مکان بیوی کے نام ہے اور ساری زندگی جب تک باپ موجود تھا باپ کی اتھارٹی تھی، باپ اس کے اخراجات بیئر کرتا تھا، یوٹیلیٹیز وہ پے کرتا تھا، گھر کا نظام وہ چلاتا تھا، فیصلہ باپ کا چلتا تھا، تو وہ مکان باپ کا سمجھا جائے گا. اور اگر کوئی والدین کہ بھائی وہ میرے پاس 3 پلاٹس ہیں یا 3 پراپرٹی ہیں مختلف، آگے پیچھے کوئی زیادہ کیے کوئی کم کیے، تو انہوں نے زندگی میں کیا کیا کہ ایک اس بیٹے کے نام کر دیا، ایک میرے نام کر دیا، ایک بیٹی کے نام کر دیا، لیکن فائل اپنے پاس رکھی. فائل ان کے حوالے نہیں کی، قبضہ نہیں دیا، ملکیت نہیں دی، پاور نہیں دی، اتھارٹی نہیں دی. اگر ایسا نہیں کیا تو پھر وہ انتقال کے بعد چاہے وہ کسی کے بھی نام ہو، وہ شرعی طور پر شرعی اعتبار سے وہ تقسیم ہوں گے. اچھا، اور اگر نام کرا کے دے دیا، اس کی گفٹ ڈیڈ بنتی ہے سرکار قانونی طور پر، مثال کے طور پہ بیٹی کو دے دیا، بیٹی کو حوالے کر دیا، دے دیا تمہارا، جاؤ بیٹا جاؤ، جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، یہ تمہارا. صحیح ہے نا، اس کو تم کرائے پہ دو، خود رہو، خود کام کرو، جو بھی کرنا ہے. اس سے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں. اب بیٹے کا کوئی تعلق نہیں، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں، وراثت سے یہ چیز نکل گئی، ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. تو اس صورت میں وہ اس کی ہو گئی، وہ اس کی ہو گئی.
زندگی میں اس کی ہو گئی. ہاں یہی تو سوال تھا کہ جی ماں باپ نے اپنی زندگی میں کسی ایک اولاد کو اگر کوئی چیز دے دی ہے، دے دی، حوالے کر دی نا، تو پھر وہ بعد میں وراثت میں شامل نہیں ہوگی، اور بقیہ جو وراثت ہے وہ اس میں حصے دار بنیں گی. یہ نہیں کہ ان کو مل گیا تھا تو اب آگے کچھ نہیں ملے گا. اچھا جی بھائی 4 چیزیں تھیں. ابا نے ایک مکان کہا کہ ہم بڈھا بڈھی کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، تو یہ مکان ہمارا ہے جب تک ہم ہیں. باقی جو چیزیں چلو ایک بیٹا تم لے لو، تم لے لو، تم لے لو. اب جو جس کو مل جائے، بھائی یہ کہیں کہ بہن کو تو وہ ڈیفینس کا بنگلہ مل گیا تھا اور ہمیں تو نارتھ ناظم آباد میں بنگلے دیے، تو اس کو تو مہنگا دیا. اب یہ جو ابا کا مکان ہے گلشن کا، یہ تو ہم نہیں دیں گے کسی کو، یہ تو ہم دونوں بھائیوں کا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب وہ جو بھی اگر وراثت کا وہ مکان بنتا ہے، اس کے جو بھی حصے دار اولاد جو بھی موجود ہیں حصے دار، ان سب کو ملے گا، چاہے اپنی زندگی میں ان کو کچھ بھی ملا ہو. اچھا مطلب زندگی پھر بھی یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا. اچھا یہاں پہ ابھی جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ اس طرح کہ جی وہ نام آپ کر دیا یا وہ کر دیا، یا مثال کے طور پہ کہ بیٹے نے اپنے والدین کو، وہ ہوتا ہے نا ورغلا کے اپنی طرف کر کے چیزوں کو کر لینا، یہی عمل اگر ان کی جو بیٹی ہیں وہ کر جائیں اور کہیں کہ جی میں نے تو اب اپنے کرا لیا، میں نے اب تو سب کچھ میرا ہو گیا، ان کی زندگی میں نے کرا لیا، تو اس صورت میں کیا اپلائی ہوتا ہے؟ چاہے یہ عمل بیٹا کرے، چاہے یہ عمل بیٹی کرے، غلط طریقے سے کہ کر لیا بھائی ان کر کے، بھائی جی یہ حق کھا لیا، جیسے میں نے کھا لیا کسی کا، یا بہن نے کھا لیا بھائی کا کہ بھائی ہم نے تو کر لیا، مطلب نیت میں فطور تھا، کر لیا کہ جی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، اب تو ایسا کروا لو، اب تو دینا ہی نہیں پڑے گا، اب ہمارا تو فیوچر سیف ہو گیا. اس صورت میں کیا؟ صورت میں جس نے کھایا ہے اگر اس کو سمجھایا جائے، اگر سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ لوٹاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. اور اگر دنیاوی طور پر قانونی کوئی راستہ اختیار کر کے کیا جا سکتا ہے تو قانونی طریقہ اختیار کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عمومی طور پہ دونوں جانب سے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اکثر جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جناب جو بھائی جو ہیں وہ مرد حضرات یا بھائیوں کا ویسے زیادہ آتا ہے کہ جی وہ بہنوں کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے، اور حقیقت ہے یہ دنیا میں کیا معاشرے میں، بلکہ دنیا میں کم ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے. یہ مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کہ جو بھائی ہیں وہ بہنوں کا حق جو ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، ساؤتھ ایشین کلچر میں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کیونکہ بہرحال یہ چیزیں ویسے ہیں تو غلط، کیونکہ دیکھیں روز محشر جو ہے نا، جو عملی طور پر تو ہے لیکن جو باطن ہے اس کے جاننے والے تو اللہ رب العزت ہیں، اور نیتوں کا جاننے والا جو ہے وہ بے شک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہت بہتر جانتے ہیں. ایون یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ابھی کیا سوچنے والے ہیں، یہ بھی معلوم ہے اللہ کو. تو بہرحال ان تمام ایسے لوگ، ایسے بھائی یا ایسے بہن یا ایسے والدین ان چیزوں کو بالکل کنسیڈر کریں، کیونکہ یہاں اگر بچ گئے تو آگے نہیں بچا جائے گا. وہ خواہ میں ہوں، میری فیملی ہو، آپ کی فیملی ہو، میرے دوست ہوں، میرے حلقہ احباب ہو، میرا خاندان ہو، دوستوں کا خاندان ہو، کوئی بھی اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے تو بھی، اور مسلمان ہے تو خاص طور پر حساب تو ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے. ابھی نہیں لگ رہا، ابھی تو ہوتا ہی ہے مفتی صاحب، ابھی تو بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارا ہری ہری سوچ رہی ہوتی ہے، ہری اور سب کچھ. وہ کیا کہتے ہیں، سر کڑاہی میں، ہاتھ پاؤں کڑاہی میں، کیا گھی میں، سر گھی میں، اور نہیں 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑاہی میں، سر کڑاہی میں ہے اس وقت. ارے چھوڑو یار، ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ گمان جو ہے، ویسے اس گمان کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے مجھ سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی، بشمول میں اس لیے خود کو رکھ رہا ہوں کیونکہ میں بھی بشر ہوں اور غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں خود کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ مزے جو ہیں وہ چند دن کے ہیں، اس کے بعد پھر بڑی لمبی اور طویل اندھیری رات اور سزا کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ پھر معافی نہیں ہے. اور معافی تو کیونکہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حقوق تو شاید معاف کر دوں، جی شاید معاف کر دوں، جس پر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جی میں تو اللہ کے ساتھ بھی میں نے نافرمانی کی ہے تو 100% معاف ہے. 100% معاف نہیں ہے. اللہ کی ثواب دید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، غفور الرحیم ہے بے شک. اور اگر نہیں کیا تو کبھی یہ بھی تو سوچئے، نہیں کیا تو غفور الرحیم تو ہیں، لیکن اگر نہیں کیا، اللہ بھائی اللہ ہیں، اللہ اپنا فیصلے لمحوں میں بدل سکتے ہیں، اللہ ہی تو ہیں جو اپنے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کا بنایا ہوا قانون نہ تو کسی کے لیے بدلا ہے اور نہ ہی کبھی بدلے گا. اللہ کا قانون اٹل ہے،
حرف آخر ہے، پتھر پہ لکیر ہے. شاید پتھر پہ بھی نہیں، کسی اور چیز پہ کوئی اور بات ہوتی نا تو اس پر میں اس سے مشابہت دیتا. تو یہ تمام تر معاملات ہیں اس میں، جو جیسے کہ بتایا مفتی صاحب نے کہ ہم تو صرف گھر اور زیور اور دیگر اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے کپڑے ہیں، ان کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ کمرے جس بیڈ پر وہ سوتے تھے یا سوتی تھیں، وہ تمام چیزوں میں جو ہے نا وہ برابری کا حکم ہے. اور اگر اس میں نہیں کیا گیا، منصفانہ تقسیم اگر نہیں کی گئی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے دین میں اور شریعت میں، تو اس کی کافی سخت پکڑ ہے. تو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اور میں جاتے جاتے ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا، کیونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن میں پھر بھی جلدی سے اپنی بات کو کوشش کروں گا کہ کہہ دوں کہ بہرحال نظر ثانی کریں، بات لمبی ہو جائے گی. ایک اور کال لے لیتا ہوں جاتے جاتے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بیٹے رضوان باغ سے میں مسز علی کراچی سے بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. واہ 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 میرے بیٹے، سبحان اللہ. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کو مفتی صاحب دونوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں علم و فضل کے ساتھ ساتھ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو بلند درجات عطا فرمائے، اور آپ نے اہل و عیال پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے. اس قدر تفصیل سے آپ نے وراثت کی شریعت کے مطابق جو ہے تفصیلات بیان کی. میری تو روح آپ لوگوں کو دعائیں دے رہی ہے. میرا دل خوش ہو گیا بیٹے. اور کچھ بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں ایسی تھی کہ میں بڑی پریشان تھی کہ مرنے سے پہلے ان کا فیصلہ کس طرح کروں. آپ نے میری الجھن دور کر کے اس قدر بہترین حل بتایا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بس بیٹا میرے دل سے نا، میں کہہ رہی ہوں نا، میرے روح جو ہے نا آپ کو دعائیں دے رہی ہے دونوں کو. بہت شکریہ. تو میری دعا ہے رب العالمین آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر، اور آپ کی پوری ٹیم ورک پر، اور مفتی صاحب کے تمام اہل و عیال پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اللہ دنیا میں بھی جنت عطا فرمائے، اور اللہ آخرت میں بھی آپ کو، آپ کے تمام اہل و عیال کو، اور آپ کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کو بہت بلند درجات عطا فرمائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو ان کے اس سے بھی زیادہ سوا بلند درجات عطا فرمائے آپ لوگوں کے. اور اللہ آپ لوگوں کو حج کی سعادت نصیب کرے دونوں کو، اور بار بار روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کو زیارت نصیب کرے. بیٹا میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں آپ کے لیے. آمین. اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ ربنا آمین. خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو. ویسے تو اچھی پروگرام کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی نیکی کی باتیں چلتے پھرتے ہر وقت سناتے رہتے ہو. میرا تو دل ویسے ہی بہت خوش ہوتا ہے رضوان باسط آپ کی باتیں سن کے. نیکی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو دنیا میں اجر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. میرے تمام اہل و عیال کی طرف سے آپ سب پر بہت اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. اللہ آپ کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ بہت ایمان والی روشنی کے ساتھ بہت فضل و اجر عطا فرمائے. اور اللہ کے سوا نہ بیٹا کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کا سر جھکے نہ ہاتھ چلے. میری دل سے دعا ہے. آمین. ثم الحمدللہ. آمین. ثم الحمدللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر دعائیں آپ کے لیے بھی، ہم دونوں کی جانب سے. اور بہرحال ایک آخری کال تھی اور وقت بھی اب اجازت نہیں دے رہا ہے. میں چند الفاظ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو ظاہر ہے ہمیں وقت کو بھی فالو کرنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی فیڈ بیک سے، اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا پروگرام کیسا لگا. زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا کہ جتنے لوگ ہیں ان سب تک یہ پہنچے. اور جو بھی ابہام، جو بھی سوالات آپ لوگ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ذریعہ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ بہت سارے لوگوں تک یہ تمام تر باتیں جو ہیں، دینی مسائل جو ہیں وہ پہنچ سکیں. اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا،
ہمیں تو ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بھی کیا ہوا ایک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا ہم اختتام کریں گے. میں شکریہ ادا کروں گا مفتی فہد صاحب کا، وہ تشریف لائے، اور میری تمام ٹیم کا، اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے سنا. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان باسط اور مفتی فہد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.